जी नाजरीन आदाब, मैं इरफान आरिफ तहरीक बक़ाए उर्दू के फ़ेसबुक पेज से आपके रूबरू। जैसा कि आप जानते हैं, हर दिन कोई ना कोई मेहमान जो चाहे अदब से हो, तहज़ीब से उसका ताल्लुक़ हो, हम 5 बजे आपके रूबरू आया करते हैं। लेकिन आज कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात की बिना पर हम आपके रूबरू 3 बजे आ रहे हैं। की दुनिया में आपने देखा होगा, हमारे आज के मेहमान से ताल्लुक़ रखते हैं, और आपने देखा होगा कि आज 2 दिन से वो इश्तिहार, क्योंकि जब हमने वक्त तब्दील किया तो लोगों ने पूछा कि ये 5 हैं या 2, तो बहरहाल हमने 2 हो गया, 2 से 3 हो गया। तो सामीन, आज जो हमारे मेहमान हैं जो अभी आपके रूबरू आएंगे, पुंछ से उनका ताल्लुक़ मैं कह चुका हूँ। न सिर्फ पुंछ बल्कि हमारे जम्मू कश्मीर और कौमी सतह के मशहूर व मारूफ नाज़िम, बेहतरीन ड्रामाटिस्ट हैं। ड्रामा के साथ उनका ताल्लुक़ है, रेडियो के साथ उनका ताल्लुक़ है, और एक मुतहर्रिक शख्सियत हैं जो न सिर्फ तालीम और तदरीस के साथ वाबस्ता रहे बल्कि इल्मी अदबी सरगर्मियों के साथ भी उनका ओढ़ना बिछोना रहा। जी हाँ, मेरी मुराद है प्रदीप खन्ना साहब से। तो आपके रूबरू हैं प्रदीप खन्ना साहब। सबसे पहले मैं प्रदीप खन्ना साहब आपका इस्तकबाल करता हूँ तहरीक बक़ाए उर्दू के इस फ़ेसबुक पेज पर। हमारे नाज़रीन काफ़ी देर से आपके मुंतज़िर थे। मैं चाहूँगा कि आप हमारी इस दावत को कबूल करते हुए सबसे पहला जो हमारे इस फॉर्मेट का सवाल है कि आप अपने इब्तदाई तालीम और तरबियत के हवाले से गुफ्तगू करें। आदाब नाजरीन, ये ज़रा नवाज़ी है तहरीक बक़ाए उर्दू के जो मुतज़्ज़मीन हैं, अरकान हैं जो इस पेज को चला रहे हैं। बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि इस ज़बान को इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। कहते थे कि ले दे के रियासत जम्मू कश्मीर की जो सरकारी ज़बान है वो इस वक्त रोनमा हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद अगर बात करूँ, एक मुनज़्ज़म साजिश है इस ज़बान को नीस्तो नाबूद करने की, इस ज़बान को मिटाने की। ये सरकारी ज़बान थी, अब वो भी सुन रहे हैं कि ये सरकारी ज़बान भी नहीं रही है। तो ये सितम ज़रीफ़ी है, सियासियात का शिकार हो गई है, रियासत भी हुई है, और ये ज़बान जो है ये हुई है। तो तालीम व तरबियत की आपने बात की, तो मेरी जो इब्तदाई तालीम है यहाँ पुंछ, इस वक्त जो सिटी मिडिल स्कूल है, उस वक्त के ज़माने में ये प्राइमरी स्कूल था, वहाँ तक हम पढ़े। फिर उसके बाद हम सीधे बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल, जिसे विक्टोरिया जुबली हाई सेकेंडरी स्कूल कहा जाता है, जहाँ पर गुलजारी लाल नंदा के जो फादर थे मास्टर बलाकी राम, जो यहाँ पर टीचर थे और पर्शियन पढ़ाते थे, और कृष्ण चंद्र ने उनसे पर्शियन पढ़ी है। मिट्टी के सनम जो उनका नावल है उसमें उन्होंने ज़िक्र किया है कि पर्शियन, और पहला अफसाना भी कृष्ण चंद्र ने मास्टर बलाकी राम पर ही लिखा था और तंजिया लिखा था। तो फिर उसके बाद उस वक्त हायर सेकेंडरी होती थी यहाँ पर, तो हायर सेकेंडरी यहाँ से की, फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में चले गए। तो पहली बार मुझे मौका एक था कि एक्टर बनने की एक ललक थी, एक ख्वाहिश थी कि हम भी फिल्में देखते थे तो एक्टर बन जाएं। कॉलेज पहुँचे तो 2 नवंबर को हर साल कॉलेज का जो है वो योम तहसीस होता है, बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोग्राम होता है। 3 शो होते थे उस ज़माने में, पहला स्टूडेंट्स का, दूसरा पेरेंट्स का, और तीसरा VVIPs का। तो पहली बार 74 में मैं वहाँ थिएटर की दुनिया में मैंने कदम रखा, और 74 में मैंने पहली बार वहाँ पर 1-2 प्ले थे उसमें मैंने हिस्सा लिया। फिर उसके बाद वहाँ पर हम जम के कॉलेज में 3 साल क्योंकि रहना था, तो कॉलेज में था दरवाज़े खोल दो, जो उन्होंने सन 1947 में अकोमोडेशन प्रॉब्लम पे लिखा था। क्योंकि जब ये तकसीम हो गई तो फिर हिंदू मुस्लिम के बीच में एक खलीज पैदा कर दी गई सियासी तौर पर। तो उस वक्त क्या था कि दिल्ली के अंदर की जो सिचुएशन थी कि हिंदू लोग मुसलमानों को किराए पर जो है मकान नहीं देते थे। तो कृष्ण चंद्र साहब उस वक्त दिल्ली में थे, तो वो उन्होंने लिखा था दरवाज़े खोल दो। पहला प्ले मेरी ज़िंदगी का वो 1.5 घंटे का प्ले है। पहले मैंने गुलाब भवन, हर साल यूथ फेस्टिवल होता था और पूरी स्टेट के कॉलेजेस जो हैं वहाँ पर आते थे। वहाँ पर उस वक्त कवाली का एक कंपटीशन होता था, गज़ल का होता था और ड्रामे का होता था। तो मैं बेसिकली थिएटर से था। तो फिर हमने गुलाब भवन में
یہ 76 میں پلے کھیلا دروازے کھول دو، جہاں سے مجھے بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ ملا. تو پھر کالج لیول پر بھی یہ ریکگنیشن ہمیں مل گئی. پھر اس کے بعد پونا میں NCC نیشنل کیڈٹ کور کا ایک وہاں پر کیمپ ہوا، اور ریاست جموں کشمیر کے جو اس وقت 23 اسٹیٹس تھی اس وقت، تو 23 اسٹیٹ سے ایک بچہ جو تھا اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہوا، تو جموں کشمیر سے مجھے بھیجا گیا. تو وہاں آل انڈیا ایکٹنگ کمپٹیشن میں بھی میں نے حصہ لیا. اور کرشن چندر کا اس کا مونولاگ 6 آرٹسٹ جو تھے اس کو میں نے پرفارم کیا، وہاں بھی میں نے سیکنڈ پرائز وہاں سے لیا. پھر ہم آگے بعد میں تو یہاں پر 76 میں سرسوتی سنگیت کلا کیندر نام کی ایک تنظیم، بہت سے لوگ اس میں تھے، تو میں نے وہ جوائن کر لی 76 میں. پھر اس کے بعد کیونکہ وجاہد حبیب اللہ صاحب جو ابھی اس وقت ڈپٹی کمشنر تھے پونچھ میں، ڈیو کام بھی رہے ہیں، مائنارٹی اس کے چیئرمین بھی رہے مائنارٹی کمیشن کے. اور اب جو شاہین باغ کا مسئلہ بنا تھا، 3 آدمیوں کو وہاں پر کیا گیا تھا ڈیپیوٹ کہ آپ جو مظاہرین ہیں ان سے آپ گفت و شنید کریں، انہیں کنونس کریں کہ یہ دھرنا اٹھا دیں. تو ایک ان میں سے وہ بھی تھے. تو وہ شخصیت تھی کہ میں تھیٹر میں آیا، انہوں نے ہمیں بڑا پروتساہن دیا. پونچھ آج سے 4 سال پہلے تنظیم ہے یہاں پر، انہوں نے اس کو بلایا تھا، تو میں نے وجاہد صاحب کو 76 کا وہ فوٹو دکھایا، بلیک اینڈ وائٹ کا زمانہ تھا، میں اور وہ دونوں تھے. اس کے بعد یہاں پر ہم آگے، پھر سرسوتی سنگیت کلا کیندر نام کی تنظیم میں ہم نے پروگرام کرنے شروع کیے. پھر میں اپنی ہائر اسٹڈی کے لیے میرٹھ چلا گیا یوپی میں. PG میں نے فلسفی میں کی تھی. وہاں بشیر بدر صاحب سے جو تھا وہ ملنا جلنا ہمارا رہا، تو مشاعرے وغیرہ وہاں ہوتے تھے. کیونکہ یوپی میں جس کالج میں ہم پڑھتے تھے وہ وہاں ادبی ماحول اتنا نہیں تھا. بشیر بدر صاحب کے کو ہم جانتے تھے، تو میرا فلسفی کا ڈپارٹمنٹ اور نیکسٹ جو ڈپارٹمنٹ تھا، دونوں کمرے ایسے جڑے ہوئے تھے. تو بشیر بدر صاحب اردو اور فلسفی کے دونوں ڈپارٹمنٹ اکٹھے تھے. تو جب بشیر بدر صاحب پر میری نظر پڑی تو ان کی ایک غزل تھی اس وقت بہت، وہ سیما انل سہگل جو ہے وہ گایا کرتی تھی. تو مجھے پتہ چلا جی بشیر بدر ہیں. تو میں نے ایک دم سے ان کے جناب میں اور اسلم میر ہم تو پکڑ لیا. تو وہ ہمیں بڑے متاثر ہوئے، کیونکہ میرٹھ کالج میرٹھ میں وہاں بڑی گنڈا گردی بڑی ہوتی تھی، ادبی ماحول نہیں تھا. تو بدر صاحب کو کون پہچانتا. تو ہم 2 سال پھر ان کی صحبت میں وہاں پر رہے. ان کے گھر میں بھی میں جاتا رہا ہوں. ڈی شاستری نگر کالونی میں ان کا مکان تھا. بڑا اس چیز کا دکھ ہوا کہ جب ان کے گھر دنگے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں فرقہ وارانہ، تو کھنہ صاحب میں نے علی گڑھ کو خیر باد کہہ دیا اور میں میرٹھ میں آ گیا ہوں. ڈی شاستری نگر کالونی میں میرا ایک ہے، باقی سارے ہندو ہیں. میں سمجھتا ہوں میں یہاں ٹھیک ہوں. اس کے بعد جب ہمیں پتہ چلتا ہے 82 میں رائٹس ہو گئے میرٹھ کے اندر، تو بشیر بدر صاحب کا گھر میرٹھ کے ہندو نظر آتش کر دیا، اور سوچا کہ شاید اب یہاں پر میں محفوظ نہیں ہوں. یہ اس وقت کہا تھا کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، اور تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. اس کے بعد پھر وہ MP میں چلے گئے، وہی رہے وہ. تو اسی بیچ پھر تھوڑا رابطہ رہا، کیونکہ موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں. پاکستان گئے ہوئے تھے اپنے کسی رشتے دار کو ملنے کے لیے، تو پیچھے سے ان کی اہلیہ وفات پا گئیں. اور وہ پھر جب آئے بشیر بدر صاحب، تو پھر گھر والوں نے زور دیا کہ بھئی دوسری شادی کر لو. تو دوسری شادی کے لیے وہ راضی نہیں تھے. ان کے بڑی شفقت تھی انہیں اپنی بیوی کے ساتھ. تو پھر شادی تو کی دیکھا، اس وقت نوجوانی کا عالم تھا ان کا، تو اس وقت مناسب تھا کہ شاید ان کو ایک ساتھی کی ضرورت تھی. تو شادی سے پہلے انہوں نے 4 شعر کہے تھے. شاید آپ نے غزل سنی، میں بتا دوں کہ یہ اپنی اہلیہ کے لیے انہوں نے لکھی تھی کہ اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا، اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا، اگر تمہاری طرح کون مجھ کو چاہے گا. تمہارے ساتھ وہ موسم فرشتوں جیسا تھا، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا. اور نہ جانے کب تیرے دل پر نئی سی دستک ہو، مکان خالی ہوا ہے تو کوئی آئے گا. تو پھر آ گئی ان کی دوسری، ان کی شفیقہ حیات. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا رائٹ ڈیسیجن تھا ان کا، کیونکہ اب وہ میں نے دیکھا تھا ان کو ڈیمنشیا ہو چکا ہے. تو وہ ان کی جو محترمہ ہیں، ان کی جو اہلیہ ہیں، ان کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کر رہی ہیں. چلیے اس کے بعد پھر ہم پونچھ آ گئے 80s میں. اس سے پہلے کہ آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ
ہماری سکرین پہ اس وقت ذوالفقار نقوی صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں، سجاد پنچی صاحب دیکھ رہے ہیں، شہباز مرزا صاحب دیکھ رہے ہیں، اور بہار سے اردو اکیڈمی کے چیئرمین جناب نوری صاحب دیکھ رہے ہیں، اور شاذلی صاحبہ اس وقت نیوزی لینڈ سے آپ کو دیکھ رہی ہیں۔ تو میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ ہر روز ہم کوئی نہ کوئی علمی ادبی شخصیت لاتے ہیں، ماہر تعلیم لاتے ہیں، شاعر لاتے ہیں، افسانہ نگار لاتے ہیں۔ آج وہ تمام تر خصوصیات آپ ان کے اندر ضرور پائیں گے، کیونکہ یہ پنچ کی میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ بہت ہی متحرک شخصیت ہیں، اور ذوالفقار صاحب آپ کو آداب کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اپنا سفر جو ہے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور کتنی خوبصورت باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ جی ہاں، آپ کا سلام ان تک پہنچ گیا نقوی صاحب، آپ پھر سے یہ آپ کے روبرو آئیں گے۔ آپ کو اس وقت امروہہ سے بھی دیکھا جا رہا ہے، اور ہمارے خورشید نظامی صاحب ہیں بمبئی سے، وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ میں چاہوں گا کہ جیسے آپ نے یہ اپنا سفر جو ہے بتایا کہ کس طرح سے آپ پونچھ سے وہاں پہنچے، اور آپ نے بشیر بدر صاحب کو نہ صرف دیکھا، ان کے ساتھ رہے، اور ان کی صحبت میں آپ نے کافی عرصہ گزارا، تو میں چاہوں گا کہ اس پنچ میں بھی وہ آ چکے ہیں۔ مجھے یاد ہے 92 یا 3 تھا، تو تب ہم کالج میں ہوا کرتے تھے۔ وہ تمام تر، چاہے وہ ندا فاضلی ہوں، بشیر بدر ہوں، اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت سی سرگرمیوں کو انجام دیا ہے، چاہے وہ تھیٹر کے اعتبار سے ہو، سٹیج کے اعتبار سے ہو، محفلیں ہوں، مشاعرے ہوں، فلم ڈرامہ ہو، یا کہ ریڈیو۔ تو اس تمام سفر کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اس پر بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ جی میں بالکل شیرنے والا ہوں۔ تو جب پھر وہاں سے ہم آ گئے، اس وقت ساحر لدھیانوی کی جو تھی وہ ڈیتھ ہو گئی۔ پنچ میں بہت سی تنظیمیں تھیں جو کلچرل اکیڈمی سے پیسہ لیتی تھی لیکن کرتی کچھ نہیں تھی۔ تو اس وقت پنچ جو ہمارا اس وقت ماسٹر کرتار چند ہمارے ساتھ تھے، خورشید راتھر صاحب تھے، تو ہم نے ان کی غزلوں پر ایک پروگرام یہاں پر کیا۔ میں یہ بتاتا چلوں پنچ کی جو ادبی حوالے سے، کہ پنچ ٹاؤن ہال جو ہے، جو جب شخصی دور تھا تو یہاں پر لاہور سے فنکار آتے تھے، شاعر آتے تھے، تو بہت سے پروگرام یہاں پر ہوا کرتے تھے، برادریاں بھی وہاں بنی ہوئی تھی خواتین کے لیے۔ تو جب شیخ عبداللہ صاحب کو 23 سال کی قید و بند کی صحبتوں کے بعد جیل سے جب انہیں رہا کیا گیا، وہ چیف منسٹر بنے اور پنچ آ گئے، تو کل پنچ میں ٹاؤن ہال ہوتا تھا اس زمانے میں، یہاں پر لاہور سے آرٹسٹ آتے تھے، فنکار آتے تھے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ تو فوڈ گوڈاؤن بنا ہوا ہے FCI کا، تو انہوں نے کہا بھائی ہٹاؤ اس کو۔ پھر اس کو رینوویٹ کیا گیا، اور اس کو پھر دوبارہ مدنی سرگرمیوں کے لیے عوام پنچ کو وقف میں ہم نے سارے پیش کرنے کے لیے ان کی غزلوں پر ایک پروگرام کیا ہم نے۔ پھر سیدھے ہم اردو ادب کی طرف آ گئے۔ پھر 1-2 سال گزرے، بلکہ 3 سال اس کے بعد ہمارے فیض صاحب وہ نہیں رہے، ان کا ہم نے پروگرام کیا۔ پھر ہم 82 میں سیدھا ہم شیخ سجاد صاحب کے بھی رابطے میں آ گئے، اور پھر ہم نے ڈرامے کی طرف سارا توجہ دی۔ وہاں پر راجیش پائلٹ آئے، وہاں پر RC وہیکل آئے، وہاں پر شیخ صاحب آئے، وہاں پر مادر مہربان آئی۔ تو ایک بڑا انقلاب جو تھا وہ آ گیا مدنی سرگرمیوں کا گجر ہاسٹل میں، جب شیخ سجاد صاحب یہاں پر وارڈن رہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ تھا کہ میں آئی واز اے مین فرام بیسیکلی تھیٹر۔ تو تھیٹر میں بہت سے آرٹسٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، 10-20 آئیں، پھر ریاسلیں ہوتی ہیں، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ پھر یہاں پر کہ تھیٹر کا سلسلہ بند کر دیا، اور میں سیدھا اینکرنگ میں جمپ کر گیا، اور پھر میں نظامت کے فرائض دینے لگا۔ 35 سال سے پنچ میں جتنے بھی پروگرام ہو رہے ہیں، 15 اگست، 26 جنوری اور نیشنل جو پروگرام ہوتے ہیں، تو میں ان کے لیے کمنٹری بھی کر رہا ہوں۔ یہاں پر صابری بردرز 2 بار آئے، راجوری میں، جموں میں نے ان کے لیے نظامت کی۔ اقبال افضال قوال تھے، ان کے لیے کی۔ عدنان سامی کا پروگرام میں نے پھر کنڈکٹ کیا وہاں پر۔ چلیے یہ ساری باتیں چلتی رہی۔ پنچ کی اگر ہم بات کریں تو پنچ پھر 47 کے بعد جو تھا یہ تہس نہس ہو گیا۔ ساری ادبی اور علمی سرگرمیاں جو تھی وہ بالکل بند ہو کر کے رہ گئی۔ تو لہٰذا اس وقت پھر یہاں پر سناتن دھرم ڈرامٹک کلب اور کرشنا ڈرامٹک کلب جو تھا وہ یہاں پر قائم ہو گیا، اور یہاں پر کچھ ڈرامے ہونا شروع ہو گئے۔ تو کل بھی میں بات کر رہا تھا، بھائی جے دیو دت صاحب تھے، بڑی علمی شخصیت، ادبی شخصیت، ان کی جو دختر نیک ہیں، ان کی بیٹی ہیں، میں ان کا انٹرویو کر رہا تھا۔ تو اس وقت رام لیلا پنچ کا دیکھیے جو آپسی بھائی چارہ اور ہندو مسلم جو امیٹی یہاں پر رہی ہے،
تو ان کی بیٹی بتانے لگی کہ شیخ سجاد ایک رول کیا کرتے تھے، بالکل اقبال بالی، عبد الاقبال بالی لڑکا تھا بیچارہ اقبال، پاکستان میں بعد میں اس کی وفات ہو گئی. عبد الغنی یہاں پر وہ ایک جنگلی کا رول وہاں پر کر، فاروق ساکی یہاں پر رول کرتا رہا بعد میں سارے. تو یہ کلچر رہا کلب. تو الٹیمیٹلی وہ بھی سارا سلسلہ ختم ہو گیا. پھر 74 میں سرسوتی سنگیت کلا کیندر کے نام سے ہماری آرگنائزیشن جو تھی وہ وجود میں آ گئی. یہاں فوج کے لیے ہم تمدنی پروگرام کرتے رہے، پولیس کے لیے، پھر پولیٹیشنز کے لیے. تو پھر ہزاروں اس قسم کے پروگرام ہم نے کیے. پھر 1994 میں آل انڈیا ریڈیو پنچ جو تھا وہ وجود میں آ گیا. تو پھر ایز اناؤنسر، ایز کمپیئر، ایز انٹرویور میں آل انڈیا ریڈیو پنچ کے ساتھ جڑ گیا. 25 سال سے میں ان کے ساتھ چل رہا ہوں. پھر ہم نے کئی ایک سیریلز کیے، مقامی زبانیں تھی گوجری اور پہاڑی. گوجری اور پہاڑی کی جب پی جی ایف جموں میں یا کاشر چینل میں ہمیں ٹائم ملا تو پھر ہم نے گوجری اور پہاڑی کی سیریلز میں کام کرنا شروع کر دیا. بہت سے سیریلز ہم نے، کا پہلا سیریل جو تھا وہ مطلب میں نے اس کی ساری کاسٹنگ وغیرہ بھی کی، آرٹسٹ لے کے گیا. یہ اصغر صاحب تھے ایڈوکیٹ، اب اس دنیا میں نہیں رہے، خدا مغفرت کرے. ان کا تھا ایوارڈڈ بک تھی ان کی آخری سہارو. تو پہلا گوجری کا سیریل وہ میں نے کیا آرٹسٹوں کو لے کر کے. دہلی سے مجھے ٹیم آئی تھی. تو ہمارا یہ پچھلے یوں سمجھے کہ 45 سال مجھے ہو گئے ہیں. آئی ایم آفیشیل کمنٹیٹر اینڈ اسپوکس پرسن آف انڈین آرمی فار دا لاسٹ 45 ایئرس. اس میں آپ یوں سمجھیے کہ ایک جوان سے لے کر کے چیف آف دی آرمی اسٹاف اور ڈیفنس منسٹرز تک کو میں نے کنڈکٹ کیا. اے کے اینٹنی صاحب 2006 میں آ گئے. تو اگر ایسے بات کریں تو شیخ عبداللہ، فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ، ان کی 3 جو ہیں وہ نسلیں جو ہیں ان کو میں نے محظوظ کیا. اور آخری جب عمر صاحب برسر اقتدار تھے تو پروگرام چل رہا تھا تو وہ ذرا اپنے آپ میں مست رہتے ہیں، موبائل میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کی طرف کم دیکھتے ہیں. تو میں نے ان کے کہا کہ محترم میں آپ کی توجہ چاہوں گا، آن جہانی شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کی 3ری نسل کو آج مجھے محظوظ کرنے کا فخر حاصل ہو رہا ہے. تو میں نے کہا عمر صاحب کہ تیرے رخ پر یہ کیوں اداسی ہے، تیرے رخ پر یہ کیوں اداسی ہے کہ سمندروں تلے بھی زمین پیاسی ہے. کبھی کبھی تو کوئی شرط رکھ کے ملتا ہے اور کبھی کبھی تو تیرا پیار بھی سیاسی ہے، کبھی کبھی تو تیرا پیار بھی سیاسی ہے. تو پھر انہوں نے کہا یہ 21 دسمبر سن 2013 کو پروگرام ہوا تھا. آزاد صاحب بھی موجود تھے، سینٹرل منسٹر اور پوری اسٹیٹ کیبنٹ وہاں پر موجود تھی. تو عمر صاحب کہنے لگے اردو کے حوالے سے بات چل رہی ہے تو یہ آن ریکارڈ ہے. انہوں نے کہا مجھے آج پردیپ سے بڑی جیلسی ہو رہی ہے، میں ایسی اردو نہیں بول پاتا. حالانکہ میں بھی کوئی اردو نہیں بول پاتا، میں اردو کا اسٹوڈنٹ نہیں رہا ہوں، میں نے تو پی جی فلاسفی میں کیا. اردو سے ہمیں عشق تھا، اردو سے محبت تھی، اور اردو سے جو لگاؤ اور جو انس ہے وہ ہمیں کھینچ کے. اور کچھ میں سمجھتا ہوں عرفان صاحب آپ جیسے لوگ تھے جن کی ہمیں صحبت رہی، شیخ سجاد صاحب، نقوی صاحب بھی میرے ساتھ ریڈیو میں رہے ہیں اناؤنسر. تو آج بھی میں سیکھتا ہوں. آج بھی میں کبھی کبھی ہارون راٹھور کو فون کرتا ہوں. مجھے وشاکھا پٹنم سے ایک فون آ گیا ایک آرمی افسر کا، کہتا مروت کس کو کہتے ہیں، مروت کا کیا مطلب ہوتا ہے. میں نے کہا پیار، خلوص، محبت. مروت کی تجوری بند رکھنا یہ سکہ شہر میں چلتا نہیں ہے. پروین اس کا اشق صاحب کا ایک شعر تھا. تو میں نے کہا میں نے غلط نہ بتا دیا ہو کیونکہ میں اردو کا اسٹوڈنٹ نہیں رہا. تو میں نے ہارون راٹھور کو فون کیا کہ بتائیے یہ مروت کس کو کہتے ہیں. یہی کہتے جو میں نے ایکسپلین کیا. ہاں کبھی انور خان صاحب سے میں پوچھ لیتا ہوں. تو بھائی آج بھی سیکھنے کا عمل جو ہے یہ جاری ہے. تو لگے ہوئے ہیں ہم اسی کام میں. لیکن اب جو ہے کہ ہماری نئی نسل جو ہے ایک تھریٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کلچر اکیڈمی بھی اتنی توجہ نہیں دے رہی ہے. یہاں پر ہمارا دوردرشن پی جی ایف ہے وہ نام ماتر جو ہے وہ رہ گیا ہے. تو یوں سمجھیے کہ پھر ہم نے 80s کے بعد یا 70s لیٹ 70s 4-5 کے بعد آج تک ہم میری یہ جو تنظیم ہے کئی لوگ اس میں آئے کئی چلے گئے. سرسوتی سنگیت کلا کیندر پنچ آج بھی یہ قائم و دائم ہے. پریویسلی تو ہم آرمی انٹرٹینمنٹ کے پروگرام کرتے رہے ہیں. پھر پولیٹیشنز جتنے آئے ہیں، فاروق صاحب تو جب بھی پنچ میں آئے ہماری شام ان کے ساتھ گزرتی تھی. تو 45 سال ہو گئے ہیں. پولیس کا بھی میں آفیشیل ان کا کمنٹیٹر اور اسپوکس پرسن جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں. تو 3 جنریشنز ان کی ہو گئی. پھر مفتی صاحب کو میں نے محظوظ کیا، محبوبہ مفتی. تو اس دن میرا پروگرام تھا شری نگر میں. تو اس کے بعد التجا اور ارتقا مفتی جو
ان کی بیٹیاں ہیں محبوبہ جی کی، تو میں نے کہا بھائی 3 جنریشن شیخ خاندان کی، تیسری جنریشن آج آپ کی بھی یہ ہو گئی ہے۔ تو بیچ میں پھر میں اینکرنگ میں ہی چل رہا ہوں۔ میں ابھی نریندر مودی صاحب کا پروگرام 2014 میں نے ایک کنڈکٹ کیا تھا، بک کیا گیا مجھے کہ آپ آئیے گا۔ میں نے کہا میں پولیٹیکل پروگرامز میں نہیں جاتا، میں نے ریفیوزل دے دیا۔ تو کہتے نہیں اٹ از ناٹ پولیٹیکل پروگرام، یہ بی جے پی کا پروگرام نہیں ہے، نہ ہی مودی صاحب کا پروگرام ہے، یہ NHPC کا پروگرام ہے، نیشنل ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تھا، تو اس کی اناگوریشنز تھی۔ میں نے کہا ہاں، کیونکہ میں لیبل نہیں لگوانا چاہتا، لیکن کئی بار مجھے پولیٹیشنز کی آفر آئی کہ آپ آ جائیے۔ میں نے کہا نہیں، یہ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے، اس عمر میں ہم زندہ آباد مرد آباد نہیں کہہ سکتے۔ وی آر فلینتھروپسٹ، وی آر دا لور آف مین کائنڈ، ہم بنی نوع انسان سے پیار کرتے ہیں۔ تو سیاست میں جا کر کے پھر وہ آدمی ایک طرف ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ تو حالانکہ مجھے بڑی ہیوی پیمنٹس کی آفر تھی، تو میں نے انیشلی آئی ریفیوزڈ کہ میں وزیر اعظم ہند نریندر مودی صاحب کا پروگرام نہیں کنڈکٹ کروں گا، بیکاز دس از اے پولیٹیکل پروگرام۔ مجھے پتہ نہیں تھا، وین آئی ریسیو دس آفر، اسپیس کمیونیکیشن ایک ایونٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، امیت وانچو صاحب اس کے چیئرمین ہے، تو پھر انہوں نے کہا نہیں، میں نے یہ پھر NHPC کا میں کہا اٹس اوکے۔ تو پھر میں نے انشور کیا کہ وہاں کو پھر بات نہیں تھی، نریندر مودی صاحب نے بات کی، پیوش گوئل تھے، عمر صاحب تھے، NN وورا صاحب تھے، تو وہ رہا۔ اس کے بعد ساہتیہ اکیڈمی میں دلی جناب حاجنی صاحب، ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے کلچرل اکیڈمی کا، میں یہ بھی بتا دوں۔ عزیز حاجنی صاحب نے جو سیکرٹری رہتے ہوئے کام کیا ہے، جتنی محنت انہوں نے کی تھی، سب ختم۔ اس وقت آج کی تاریخ میں مجھے یہ کہتے ہوئے بالکل بھی کوئی، آج کی تاریخ میں اسٹیٹ کلچرل اکیڈمی کا وجود نہیں ہو رہا ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے۔ عزیز حاجنی صاحب مجھے لے گئے اینکرنگ کے لیے، جشن کشمیر میں لے گئے۔ جاوید راہی صاحب ایک بار مجھے چنڈی گڑھ لے گئے تھے فیسٹیول آف کشمیر میں، تو میں اینکرنگ وہاں تک بھی کرنے کے لیے ہم گئے۔ لیکن دلی میں تھوڑا خائف تھا کہ یہ دلی میں میری زبان یہ لوگ کیا سمجھیں گے، لیکن آپ یقین جانیے گا، وشوناتھ پرتاپ جو تیواڑی جو پریزیڈنٹ تھے اکیڈمی کے، شری نواس صاحب جو سیکرٹری ہیں، جتنے بھی لوگ پدما سچ دیوا تھی، آرزودا وہ صاحب تھے، تو جو بھی آدمی وہاں پر اٹھا اس نے میری اینکرنگ سے بات شروع کی اردو سے۔ اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ دلی میں اردو کو نہیں سمجھا، لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، اور میں بڑے بد دلی سے گیا، یار دلی میں کیا کروں گا، میری زبان اردو زبان ہے، وہاں ہندی چلتی ہے۔ اب یقین جانیے جتنی محبت دلی کے لوگوں میں اردو کے لیے میں نے پائی۔ 3 دن کا وہ فیسٹیول تھا، تو میں نے 6 سیشن کنڈکٹ کرنے تھے وہاں پر، 4 میں نے کرنے تھے، 2 کسی اور نے کرنے تھے۔ اب جب 4 میں نے کیے، جن صاحبان نے 2 کرنے تھے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ کہنے لگے جہاں آپ لے گئے ہیں پروگرام کو وہاں سے پکڑنا ہمارے لیے جو ہے وہ مشکل ہے۔ تو میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے۔ تو ایسی میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، میں نے کہا آرمی میں جاتا ہوں پروگرام کرنے کے لیے، لوگ اس کہتے سے ہیں پہلے کہ آپ آرمی کا ذکر کریں، کیونکہ بہت سے لوگوں کے کمنٹس آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے کمنٹس کا انتظار کرتے ہوں گے۔ سجاد علی شجاعت ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پردیپ صاحب، آپ کی نظامت نے مجھے بہت زیادہ محظوظ کیا تھا۔ 3 سال قبل جموں میں آپ کو سننے اور دیکھنے کا موقع نصیب ہوا تھا۔ کرگل لداخ سے ڈھیروں داد۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ کرگل سے ہیں۔ مشتاق احمد وانی صاحب BGSBU سے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو راجیش کھنہ کی طرح لگ رہے ہیں، اور میں آپ کی وہ دمدار آواز چاہتا ہوں، جو میرے خیال ہمارے پاس اس وقت مائک نہیں ہے، اور آپ کی آواز تو کانوں میں رس گھولتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور منظور حسین صاحب ہیں جنہوں نے آپ کو بہت دعا سلام دی ہے۔ دارک گیری صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بہت عمدہ، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے پردیپ کھنہ راجیش کھنہ کی طرح ہی لگ رہے ہیں، اور وہ میرے پسندیدہ ہیرو ہیں۔ بہرحال یہ ساری، اس کے بعد آفتاب میر صاحب ہیں، مظفر زرگر صاحب ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ آپ کی بہت خوبصورت جو ہے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو سجاد صاحب نے بھی کہا ہے کہ کیری آن میں سن رہا ہوں۔ ذوالفقار صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک سنہری دور گزرا ہے آل انڈیا ریڈیو پنچ میں۔ تو بہرحال ناظرین، اس کا سبزار کشمیر سے ہمارے دوست ہیں، وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس ایک خزانہ ہے، تو اس خزانے کو کیونکہ یہ عوامی سطح پہ کتنے مقبول ہوئے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے، یعنی پونچھ، جموں کشمیر ہو یا دلی کی ہماری راجدھانی، یا اس کے علاوہ بہت سے پروگرامز کیے ہیں۔ لیکن ان پروگرامز کے حوالے سے میں آپ سے یہ چاہوں گا سر کہ آپ آواز اور الفاظ
دونوں کے زیر و بم سے واقف ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو اس کی طرف بھی تھوڑی سی میں کہوں گا کہ تعلیم و تربیت دیں آپ، کہ ان آوازوں کو اور الفاظ جو ہوتے ہیں ہم ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہم بھی آپ سے سیکھے ہیں، ہم نے بھی آپ کے انڈر ریڈیو اسٹیشن میں امتحان دیا ہے اس آواز کے حوالے سے. تو میں چاہوں گا کہ جو ہمارے ناظرین ہم جڑے ہیں ہمارے ساتھ، جو آپ کی آواز کے دیوانے ہیں، آپ کی نظامت کے دیوانے ہیں، یہ ایک فن ہے. تو اس فن میں الفاظ اور آواز کا آپسی تعلق کیا ہے اور یہ کس طرح فن آپ نے سیکھا ہے. مظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. دیکھیے یہ تو اوپر والے کا کرم ہے، یہ کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. میں کبھی بھی زبان سے نہیں بولتا، نہ ہی میں کبھی گلے سے میں نے بولنے کی کوشش کی ہے. میں جب بھی بولتا ہوں دل سے بولتا ہوں. اور جہاں تک تلفظ کی بات ہے، بولنے کا انداز ہے، تو میں کسی استاد کی رہنمائی میں تو نہیں رہا. تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ بچپن سے فلمیں دیکھنے کا شوق تھا اور ایکٹر بننے کا شوق تھا. تو جتنی بھی جو زبان ہے، یہ آپ کریڈٹ دیں. آج کی فلمیں کیسی بن رہی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آج کل میں دیکھتا بھی نہیں ہوں فلمیں، اور یہاں تھیٹر بھی نہیں ہے. لیکن جو تلفظ کی آپ نے بات کی ہے، آواز کا جو زیرو بم ہے، جو وائس ماڈولیشن ہے، یہ ساری ہم نے فلموں سے ہی. دوبے ٹاکی ایک ہوتی تھی یہاں پر، وہاں 70 پیسے میں ہم ٹکٹ خرید کے فلم دیکھنے کے لیے جاتے تھے. تو میں یہ آج بھی کہہ دوں کہ میں سب سے پہلے تلفظ کے معاملے میں اور ڈائلاگ ڈیلیوری کے معاملے میں پران صاحب سے میں بڑا متاثر تھا. کیونکہ پران صاحب لاہور سے آئے تھے یہاں پر، وہ پاکستان سے ان کی پیدائش وہیں پر ہوئی تھی. تو وہ زبان کی پکڑ ان کے پاس تھی. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ زیر زبر کی کہیں پر جو ہے وہ کمی لگ جائے. چلیے پران صاحب نکل گئے، تو پھر اس کے بعد امیتابھ بچن اور قادر خان صاحب کا دور آیا. جو رہی صحیح کسر تھی وہ ہم نے قادر خان صاحب، میں نے کہا بالکل شین کاف کیسے درست کیا جاتا ہے، بھائی لفظ کیسے بولا جاتا ہے. آج کل تو کاف کیف میں کوئی فرق ہی نہیں ہے اور پتہ ہی نہیں ہے حالاتوں میں اور واقعاتوں میں. اور سارا ٹیلی ویژن نے اردو کا جو بیڑا غرق کیا ہے. جو اینکر ہمارے دن رات جو کچھ ایک پارٹی کے اور کچھ دوسری پارٹی کے ہیں یہ لوگ، اور اس قسم کی بات ہے. پھر قادر خان صاحب پرفیکشن جو وہاں پر ہم نے دیکھی، اس وقت تھوڑی میچورٹی بھی آ چکی تھی. ہم نے کہا یہ ہوتا ہے ڈائلاگ بولنے کا ڈھنگ. امیتابھ بچن پھر شہنشاہ، اسٹار آف دی ملینیم، آپ مانیں گے، حالانکہ وہ آدمی ہندی بیلٹ سے ہے. ہری ونش رائے بچن صاحب اس کے والد تھے. لیکن کہیں لگتا ہے کہ کہیں ہندی کا اثر، ادروائز جو ہندی کے لوگ ہوتے ہیں یا ہمارے ڈوگرے بھائی ہیں، ہمارے کشمیری بھائی ہیں، سلینگ ایک دم پکڑا جاتا ہے. آپ نہیں پکڑ سکتے امیتابھ بچن کو. باقی رہی قادر خان صاحب کی بات، وہ تو افغانستان سے ان کے آبا و اجداد آئے تھے، اور بڑی اجالے ان کی یادوں کے ایک پروگرام آتا ہے ویودھ بھارتی پر ہر سنڈے کو. تو میں نے 2 ایپیسوڈ میں ان کا پروگرام آیا. تو اس شخص نے جتنی مصیبتیں دیکھی تھی اور آخر کار اس نے اداکاری اور سب کچھ چھوڑ کر کے، آپ کو پتہ ہے کہ غالب کا جو کلام ہے اس کی ٹرانسلیشن کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس نے ایک مہم چلائی. چلیے زندگی نے وفا نہیں کی. تو جب بھی آپ بولیں سب سے پہلے دیکھیں کہ لفظ جو ہے، سب سے پہلے اردو آنی چاہیے آپ کو. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہندی میں نہیں وہ چیز آپ طرح سے، اردو کا پہلے دیکھیے آپ کو آنی چاہیے. اور یہ اس میں اردو لفظ کی بناوٹ کیا ہے، اس بناوٹ کو اپنے ذہن میں لینا ہے. قیام ہے تو کاف ہے، یہ ہے الف ہے، میم ہے، تو یہ قیام، یہ لفظ، اس پوری لکھاوٹ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے جب اس لفظ کو آپ ادا کر رہے ہیں. اور دوسرا پھر وہ جب لکھاوٹ آپ کے ذہن میں آنی چاہیے، ذہن سے پھر اس کو اپنے آپ دل میں لے آئیے اور پھر بولتے ہوئے پھر دل سے بولیے. زبان آپ کے منہ میں دانت نہ بھی ہوں، میں کئی ایک ایسے حضرات ہیں، نام نہیں لوں گا، اردو بہت اچھا بولتے ہیں، دانت بھی نہیں رہے، بزرگی بھی آ گئی ہے. کے کپور صاحب ہیں، 83. تو اب دیکھیے، لیکن سوال نہیں پیدا ہوتا. اور وہ بھی بیسیکلی ہندی کا اسٹوڈنٹ ہے، اردو کبھی اس نے پڑھی نہیں، سائنس اسٹوڈنٹ ہے. شروع میں ہندی پڑھی، بعد میں سائنس. لیکن لفظ کو ذہن میں اس کا جو عکس ہے بنا کر کے پھر اس کو ذہن سے دل میں لے جانا اور پھر دل سے بولنا، یہ عبادت ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرستش ہے اور یہ پوجا ہے. اسے اس طریقے سے اگر آپ لیں گے تو آپ یہ پھر عوام کو اور سامعین کو یہ چیز اپیل بھی کرے گی، آپ کو داد تحسین بھی ملے گی. تو کبھی ایسا نہیں کیا کہ میں بڑی بہت کوشش کر کے کچھ بول رہا ہوں. یہ اسپونٹینٹی ہے، یہ اسپونٹینٹی ہے. اور کوشش یہی کی ہے ہمیشہ کہ
اس زبان کی خدمت کی جائے. اب 45 سال ہو گئے ہیں. شروعات ہماری اردو ادب سے ہی ہوئی تھی. اب بیچ میں زبانیں پھر میں نے کہا نا جیسے کہ سیاست آ گئی اور پھر وہ پہاڑی آ گئی, پھر گوجری آ گئی, پھر یہ زبانیں جو تھی بیسیکلی پنچ کے اندر جو اردو ادب کا ماحول تھا. اب پہلے جب یہ بیچ میں سیاست آ گئی تو وہ جو جتنے اردو بولنے والے تھے اب تھے تو ہم پہاڑی گجری تھے نا سارے. انہوں نے کہا وہ تمہاری مادری زبان گجری ہے, ادھر آؤ. ہم کو کہا تمہاری ادھر آؤ, پہاڑی تم ادھر آ جاؤ. تو جو پہاڑی بولنے والے زبان تھے اردو, تو وہ کیا ہو گئے, جو گجر بھائی تھے ہمارے, انہوں نے کہا طرف تم دھیان دو, نگلیکٹڈ ہے. پہاڑی انہوں نے کہا ادھر آؤ, تم پہاڑی ہو, تم یہ کیا کرنے ہو. وہ اردو بیچ میں گئی. ٹھیک ہے جناب. اچھا, حالانکہ ایسی بات نہیں تھی, ہمیں بھی بلایا اس وقت سیاستدانوں نے, کیونکہ شروع میں نے پہلے پروگرام شروع کیا اردو میں, پھر گوجری سیکشن آئی تو گوجری کے لیے پروگرام کرتے تھے. بعد میں پہاڑی سیاستدانوں نے کہا تم تو پہاڑی ہو, گجروں کی خدمت کیوں کرتے ہو. اچھا, یہ بڑا کچھ ہم نے دور دیکھا, ہم نے کیا جب بھی کام ملا. ابھی میں نے ریسنٹ بابو نور محمد نور صاحب کا ایک ڈرامہ کیا ہے, بڈھا ہو گیا. اتنا زبردست وہ ڈرامہ ہے, ان کے کلچر اور ان کی جو تہذیب ہے, ان کا جو معاشرہ ہے, اس کی عکاسی کرتا ہے. تو جتنے بھی گوجری ڈرامے میں عارف صاحب آپ کو بتا دوں ہوئے ہیں, وہ پنچ میں نے شروع کیے, میں نے اس میں سے رول کیا ہے. جموں والوں نے پھر یہاں سے ڈرامے وہاں سے لے گئے. کشمیر آج تک پہاڑی ڈرامہ کو پروڈیوس نہیں کر سکا, پہاڑی ڈرامے یہاں بھی کیے, ٹیلی ویژن پہ بھی کیے. لیکن اب کیا ہے, اب اردو کو سائڈ لائن پہ یہ بھی دیکھیے نا, یہ بھی منظم سازش ہے کہ جب ہم اردو بول رہے تھے تو بیچ میں سے ہمیں پتہ نہیں تھا یہ ہم پہاڑی ہیں, لیکن جب بنا دیا گیا, ٹھپا لگا کہ اگر تم گجر نہیں ہو تو پھر تم پہاڑی ہو. ہے جی. تو چلو گوجری جو ایک الگ وہی کہ انڈیجنس زبان ہے, ان کو تھا. اب کہتے ہیں جی, لوگ پوچھتے ہیں جی ہم پہاڑی ہیں, تو اور کون کون پہاڑی ہے. جو گوجری نہیں بولتا وہ پہاڑی ہے, جو کشمیری نہیں بولتا وہ پہاڑی ہے. سیاست نے مار کی. تو اس وقت میں آپ کو سر بتا دوں, جو اردو کے عاشق ہیں, اردو زبان سے جو عشق کرتے ہیں, یہ زبان یہ مت کہیے کہ خطرے میں شطرے میں کوئی نہیں ہے. میں پھر وشاکھاپٹنم سے مجھے ایک جنرل فون کرتا ہے, جنرل بھوپندر سنگھ. یہاں جتنے بریگیڈ کمانڈر آئے, جب وہ نظامت میری سنتے ہیں, وہ کہتے تھے ہمیں اردو سکھاؤ. کھنہ صاحب روتے روتے گئے, میں کیا سکھاؤں اردو بھائی. اجیت کمار ساہو صاحب ابھی جو کمشنر سیکرٹری پی ایچ ای اور اریگیشنز تھے, ابھی لے میں ان کا ٹرانسفر ہو گیا ہے. تو جب پنچ میں آئے تو پروگرام کیا, تو انہوں نے میرے چیف ایجوکیشن افسر کو کہا کہ کھنہ صاحب کو بھیجو, مجھے اردو سکھائیں گے. میں ان کے گھر میں گیا, میں اردو کیا سکھاؤں, مجھے کیا پتا اردو کیا ہے. میں جب گھر گیا تو کہنے لگے اردو مجھے سکھائیے. میں نے کہا لائیے الف بے. کہتے مجھے کچھ بولیے, میں لکھتا ہوں. میں کہا کیا. کہتے بولیے آپ. میں کہا لکھو میرا نام اجیت کمار ساہو ہے. انہوں نے لکھا میرا نام اجیت کمار ساہو ہے. تو میں کہا تم تو اردو جانتے ہو, میں کیا سکھاؤں. کہتے مجھے وہ اردو سکھائیے جو آپ بولتے ہیں. میں نے کہا اس کے لیے موبائل نمبر دیجیے, میرے پروگرام ہوتے رہتے ہیں, جہاں پروگرام ہوگا آ کر کے بیٹھ جائیے. پھر بی ڈی شرما صاحب آ گئے, وہ بھی اردو سیکھنا چاہتے تھے. مجھے انہوں نے دیکھا تو کہا جی اردو سکھانے کے لیے سی او چیف ایجوکیشن افسر نے ان کے گھر بھیجا. تو میں نے کہا جی کیا ایسی اردو میں بھی نہیں لکھتا جیسی بی ڈی شرما لکھتے تھے. تو میں نے کہا تم کون سی اردو بھائی سیکھنا چاہتے ہو. انہوں نے نکالی محمد دین بانڈے صاحب کی کتاب پنچ تاریخ کے آئینے میں. کہنے لگے یہ بتاؤ یار, یہ بانڈے صاحب نے جو اردو لکھی ہے یہ سمجھ نہیں آتی. تو پہلے 2 پیج آنے کہ اس کتاب کی رسم اجرا امیر سنگھ کلب جموں میں ہوئی تھی 2006 میں. میں ہی گیا تھا اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے. اب وہ زبان تو مجھے بھی نہیں, اتنے الفاظ اتنے دقیق. تو میں نے کہا جی. کہتا اچھا آپ ایسا کرو, یہ 4 پیج ہیں, تو ان 4 پیجوں کا وہ کیا کرے میں بتاؤں یہ ہے. کہتے نہیں ماخذ بتاؤ, ماخذ بتاؤ کہ یہ لفظ آپ نے کہہ دیا جب ایک قاتل ہے, قاتل اس قسم کے وہ کرنے لگے. میں نے کہا آج مجھے بشیر بٹ صاحب ان کے گھر پہنچا, وہ بیڈ ریڈن تھے. میں نے کہا گرو دیو میں پھنس گیا ہوں استاد محترم, کیا بات ہے. میں نے کہا جی بی ڈی شرما صاحب کہتے ہیں اردو سکھاؤ. تو محمد دین بانڈے صاحب کی کتاب نے حد مطار کا تو منقسم تو لکیر, تو میں کہا یہ تو مجھے بھی نہیں آتا. انہوں نے کہا ان کے سرانے بھی یہ کتاب پڑھی ہوئی تھی, نکالی. کہتے میرا ٹیلی فون نمبر نوٹ کرو, روز کہاں ادھر آؤ گے 2 پیج جو اس کو پڑھاتے ہو میرے سے پڑھ کے وہ پوچھ لینا, کیونکہ وہ سر چشمہ پوچھ رہا. میں نے پہلے کہا میں اردو کا اسٹوڈنٹ نہیں رہا. پھر میں بھٹ صاحب کو فون لگاتا تھا, چلو آتی تو تھی کچھ چالو قسم کی, لیکن محمد دین بانڈے صاحب نے جو اردو استعمال کی, پھر جناب وہ میں کیا کرتا تھا 4-5 پیج دیکھتا تھا, پھر فون کرتا تھا, پھر پوچھتا تھا ماخذ کیا, یہ نکلا کہاں سے ہے. بڑی عجیب و غریب صورتحال. پھر وہ میں نے اس کتاب کو لے کے کچھ جناب بھٹ صاحب بشیر بھٹ صاحب سے پھر میں فون کرتا. میں کہا استاد محترم یہ بتائیے. پھر وہ ایک ایک لفظ کے 10-10 بنا کے بتاتے تھے. پھر ہماری عزت رہ گئی, ہم نے بی ڈی شرما کو بھی اردو پڑھائی, تو اجیت کمار ساہو کو بھی اردو پڑھا دیا.
بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے، بہت سے ناظرین اور جڑتے جا رہے ہیں، امجد علی بابر صاحب بھی ہیں اور بہت سارے اور ہیں، لیکن جن کے کمنٹس آئے ہیں میں ان کو آپ کو بتاتا چلوں۔ محمد اشرف عاطف صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بہت خوب۔ زرگر صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ پردیپ سر آپ کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اردو کے پروفیسر ہیں، بہت اچھا۔ ہر ان کمنٹس میں ایک جد احمد خان صاحب ہیں، یہ بمبئی سے ہیں، نے بھی کہا کہ وہ بہت خوب۔ ان بیچوں بیچ ایک کمنٹ ہمارے بھائی موٹا جی وکرم جی کا آیا ہوا ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ میں دکن سے ہوں اور میں ہندو ہونے کے باوجود اردو جانتا ہوں، اردو ہندوؤں کی بھی زبان ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں ہی کہوں کہ بحیثیت اردو کے اسکالر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہندوؤں کی ہی دین ہے، اور جبکہ میں یہ مانتا ہوں، اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ زبان ہندوؤں کی ہے، ہندوستان کی زبان ہے، ہندوستان میں ہی پلی بڑھی اور یہیں سے آج شہرت حاصل کر کے یہ پوری عالم پر چھائی ہوئی ہے۔ تو بہرحال بہت سارے شاعر ہوں، ادیب ہوں، چاہے اس وقت کے گوپی چند نارنگ ہو، پریم چند ہو، فراغ پوری ہوں، بہت سارے نام ہیں۔ میں چاہوں گا کہ یہ جو ہندو اور مسلمانوں میں یہ جو زبانوں کو بانٹا جاتا ہے، اس حوالے سے، کیونکہ وکرم سنگھ کہہ رہے ہیں کہ میں ہندو اور اردو سے محبت کرتا ہوں، دکن کے رہنے والے ہیں، ان کو بھی آپ سیٹسفائی کریں، اور جتنے بھی ہمارے باقی ناظرین ہیں جن کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ رہتا ہے کہ اردو شاید مسلمانوں کی زبان ہے، تو میں چاہوں گا جی کہ اس کی بالکل، آپ نے واقعہ دلا دیا۔ امر سنگھ کلب میں بانڈے صاحب کی جو کتاب تھی پنچ تاریخ کے آئینے میں، اس کی نظامت میں کر رہا تھا، پوری اسٹیٹ کیبنٹ تھی کیونکہ بانڈے صاحب وزیر بھی رہے ہیں، تو وہاں پر پنڈت منگت رام شرما نائب وزیر اعلیٰ ریاست جموں و کشمیر پروگرام کو پریزائڈ اوور کر رہے تھے، صدارت وہ فرما رہے تھے۔ اب وہ پورا پروگرام جب میں نے کنڈکٹ کیا تو وہ ان کو بلایا گیا کہ اب وہ کچھ کہیں گے، تو انہوں نے کسی سے پوچھا اس بندے کا نام کیا ہے، انہوں نے کہا جی پردیپ کھنہ۔ کہتا نہیں نہیں، یہ جو بندہ یار جو نظامت کر رہا ہے پردیپ کھنہ ہے، یار یہ ہندو ہے؟ کہا جی ہندو ہے۔ تو آپ یقین جانیے پنڈت منگت شرما صاحب نے 5 منٹ آ کر کے وہاں ماحول ہی بنا دیا جی۔ میں نے کہا یہ دلی سے آئے ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ مولوی ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں۔ تو میں آیا پھر محمود الحسن محمود صاحب کا میں ذکر کیے بغیر یہ پروگرام ادھورا رہے گا، محمود الحسن محمود اور مسعود الحسن مسعود صاحب۔ تو میں نے آ کر کے محمود صاحب سے کہا، میں محمود صاحب ایسے ایسے یہ بات ہوئی ہے، اس زبان کو کیوں مسلمانوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے؟ تو انہوں نے 3 شعر کہے تھے، چلیے آپ نے کہا یاد آ گیا، ہمارے جو دکن سے جو صاحب تھے میں ان کو کہہ دوں۔ تو انہوں نے کہا تھا محمود الحسن محمود صاحب نے کہ حکمرانوں سے وابستہ نہ سلطانوں سے وابستہ ہے، اہل دل محبت کے قدر دانوں سے وابستہ، یہ اردو ہندوؤں سکھوں کی بھی میراث ہے صاحب، کہ یہ دیتے ہو کیوں اس کو مسلمانوں سے وابستہ، یہ دیتے ہو کیوں اس کو مسلمانوں سے وابستہ۔ تو یہ پہلے پروگرام کی شروعات میں نے کہا تھا کہ یہ ساری سیاسی معاملات ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اب جو بھی اردو بولنے والا ہے تو وہ اب آپ مطلب بڑی ڈینجرس ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میں آپ کو بتا دوں پچھلے کچھ سالوں میں بڑی خطرناک اور ایک منظم سازش کے تحت یہ سارا، اس کو چھوڑیے، ہندوستان کو آپ چھوڑ دیجئے، اب آپ کی جموں کشمیر میں کون سی زبان ہے؟ اب وہ لیا جا رہا ہے جائزہ کہ ہندی یا انگریزی یا اس کو یہ کیا جائے۔ بھائی ایک یہ سٹیٹ ہماری بچی ہوئی تھی کل، اور اس کا پہلا جو قدم اٹھایا گیا کہ کلچرل اکیڈمی کو ٹھپ کر دیا گیا، ایک بڑی عجیب بات ہے۔ عزیز حاجنی صاحب کا دوبارہ ذکر کروں گا میں، بھائی رہنے دیتے، چلنے دیتے اس کو۔ اب وہ ہمارے ہیں کوئی منور الاسلام صاحب جو آئی ایس افسر ہیں، اچھے ہیں، ٹھیک ہے، پر وہ ان کا ڈپارٹمنٹ کوئی اور ہے، ایڈیشنل وہ بیوروکریٹ ہے، ان کو ادب، وہ خود کہتے ہیں مجھے ادب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا وہ جب سربراہ نہیں رہا تو سب سے پہلے کلچر اکیڈمی کے اوپر جناب والا وہ گاج گری کہ زبانوں کو فی الحال رکھو بند، پہلے اپنی سیاسی صفائی کرنے دو، پھر اس کے بعد دیکھیں گے بھئی کون سی زبان ہے، کیا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ چھوڑ دیجئے ان چیزوں کو۔ کپور صاحب کی ہم بات کی، آپ نے بات کی تھی جگناتھ آزاد کا، مہندر سنگھ بیدی سحر، اب دیکھیے وہ جو میرے خیال انہوں نے نوحہ پڑھا تھا، کہیں میں دیکھتا ہوں کون آدمی ہے کے بارے میں۔ تو ایک چیز میں بتا دوں، اب چھوڑ جائیے آپ، دیکھیے ٹیلی ویژن پہ سب سے پہلے پچھلے 6 سال سے زبانوں کی وہاں بھی آبیاری ہوتی تھی، ٹیلی ویژن کا بجٹ 0 ہو گیا ہے، 0، 1 روپیہ بھی ٹیلی ویژن میں نہیں آ رہا ہے زبانوں کے فروغ کے لیے، اس کی ترویج و اس کی ترقی کے لیے، وہاں ٹھپ ہو گیا۔ ریڈیو میں بھی مقامی زبانوں کا زیادہ بول بالا ہے اور اردو کو پیچھے کیا جا رہا ہے۔ کلچر اکیڈمی وہ ٹھپ ہے اور کب تک رہے گی؟
ये भी सुनने में आ रहा है आपको सेक्रेटरी साहब के बाहर से आएंगे, यूपी से आएंगे, बिहार से आएंगे, उनका सियासी पस मंज़र क्या होगा, फिर वो किस डायरेक्शन पे चलेंगे, तो फिर ये वो बातें शायद सारी होंगी। इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि अब वॉलंटरली रज़ाकाराना तौर पर जो आशिकान उर्दू हैं उनको आगे आना है, मुशायरे करवाने हैं, महफिल अफसाना जो है उसको आरास्ता करना है और इस ज़बान को आम करना है नई जनरेशन को, क्योंकि नई जनरेशन अब सबसे बड़ा हमला हम पर जो हो गया, मोबाइल हमारे हाथों में आए हैं, अच्छी चीज़ है अब, लेकिन नई यंग जनरेशन है वो लिख ही नहीं रही है, वो इसी को लेकर के घूम रही है। और आप यकीन जानिए आरिफ साहब, मैंने दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे जो है मामलात मेरे सामने आए और मिसालें दे सकता हूँ कि मेरे पास लड़कियाँ लड़के आते हैं कि हमें कोई टाक लिखवा दीजिए, तो मैं उनको लिखवाना शुरू करता हूँ, तो मैं कहता हूँ दिखाइए, ना वो हिंदी में होती है ना उर्दू में होती है, वो रोमन में लिखते हैं जी, रोमन में जा कर के पहाड़ी की टाक भी, हिंदी की भी, उर्दू की भी। मैंने कहा तुम्हारी ज़बान कौन सी है, अभी कहाँ पढ़ी हो, कॉन्वेंट में, हिंदी, तो मैं कहा हिंदी में लिखो, है उतनी नहीं आती, उर्दू को तो छोड़िए आप, चलो पढ़ाई आ रही है आज भी। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है और ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि हमारे बच्चे आज हिंदी और उर्दू जो हम ज़बान बोल रहे हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसको वो रोमन अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं। और मैं एक ज़िक्र करता चलूँ, परसों मुझे जम्मू में एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, तो वो बड़े लेवल की है, चलिए स्टेट में नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे कुछ भेजा कि आपने वॉइस ओवर करके भेजना है, तो वो भी रोमन में आई, तो मैंने कहा भाई मैं तो उर्दू में वो करके भेजी। तो ये एक मसला है, तो इस ज़बान को मतलब, और एक बात मैं ये बता दूँ, ख़तरा है भी और नहीं भी है, क्योंकि आस्ता आस्ता पत्थर पे भी अगर पानी पड़ता रहे तो वो भी घिस जाता है, ठीक है। तो लिहाजा अब ये है कि इसके लिए चौकस होना पड़ेगा। ज़बान को जो तहरीक बकाए उर्दू, मैं समझता हूँ इसकी बका जो है वो उसका राज अब इसी में मुज़मिर है कि हमें इसके लिए कोशिशें करनी है। ना रेडियो, ना टेलीविज़न, ना स्टेट कल्चरल एकेडमी के ऊपर हमें निर्भर रहते हुए हमें अपने लेवल पर ही अपने ही जो ज़ाती कोशिशें हैं उन्हें जारी और सारी रखते हुए इस ज़बान को बचाना है। बहुत खूब। आपके जितने भी यहाँ से मैं कहूँ कमेंट्स आ रहे हैं, उनमें विक्रम साहब ने आपका शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि मैं ज़ाती तौर पर कर्नाटक से हूँ, तो बहुत शुक्रिया। उसके बाद अमजद अली बाबर साहब लिख रहे हैं कि खन्ना साहब आप तो एक तारीख हैं और तहरीक भी, आपने लोगों के दिलों में राज किया है, तो बहरहाल दिलों पर राज किया है। गिरी साहब कर रहे हैं कि बिल्कुल उर्दू का माहौल बनाना होगा हर जगह, और ये तमाम तर चीज़ें खन्ना साहब जैसा कि एक माहौल बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि रेडियो से बहुत करीब हैं, एक उम्र आपने दी है रेडियो को, और मुझे याद है कि आपने टेलीविज़न की अगर हम बात करें तो शायद लकीर फ़िल्म में भी काम किया था मैंने, और अच्छा जी जी। तो बहरहाल तमाम तर चीज़ें, यानी वो चाहे आवाज़ हो या एक्टिंग हो, इनके बीच में एक आप मुदर्रिस के तौर पे भी रहे हैं, यानी कि जहां आप एक्टर हैं, जहां आप एक खूबसूरत नाजिम हैं, वहां एक बेहतरीन उस्ताद भी रहे हैं। गुलाम शब्बीर साहब ने लिखा है कि प्रदीप खन्ना साहब और इरफान आरिफ उर्दू हिंदुस्तान में कैसे परवान चढ़ी, पर संस्कृत इन ज़ुबानों का लुग़ लहजा क्या है। मैं चूँकि पाकिस्तान से हूँ और उसका इस बारे में अगर आप कुछ रोशनी डालें तो हम किताबों से पढ़ा करते हैं। आतिफ साहब लिख रहे हैं कि बिल्कुल जनाब, नौजवान नस्ल के लिए एक अच्छा पैगाम है आपका। और मुश्ताक अहमद वानी साहब कह रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू और लम्हा फ़िक्रिया, ये उन्होंने कहा है। तो बहरहाल नाजरीन, बहुत सारे आपके सवालात को भी पढ़ते रहेंगे क्योंकि जवाब के लिए हमारे सामने खन्ना साहब हैं, लेकिन आप के हवाले से मैं बताता चलूँ, जैसे हमारे यहाँ की पुंछ की एक तारीख है, चाहे वो 15 अगस्त हो, ठीक है, या 26 जनवरी, यानी यौम जमहूरिया हो या जश्न आज़ादी, कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो इनके यहाँ से सेंसर होकर ना निकला हो।
تو یہ تمام تر، کیونکہ آوازوں کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ بہت ہی باریک نظر رکھتے ہیں، کبھی کبھی ہم بھی اگر ریڈیو پر ہوتے ہیں کوئی خطا غلطی بھول چوک سے ہو جائے تو فوراً ان کا فون آ جاتا ہے کہ یہ اس طرح سے اگر ہو جاتا تو بہتر ہے۔ بہرحال جیسے یہ کہتے ہیں کہ مجھے سیکھنے کا عمل ابھی تک میرے اندر ہے، تو ہمیں بھی انشاءاللہ ان کی پوری جو ہے رہبری اور سربراہی جو ہے وہ ہمیشہ رہی ہے۔ یہ تمام تر چیزیں ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو گرمیوں کے حوالے سے ہم نے بات ان کے لیے لکھی ہے وہ صرف اسی لیے لکھی ہے کیونکہ انہوں نے ان جیتی آنکھوں سے، کہتے ہیں نا کہ انسان سوئے ہوئے خواب دیکھتا ہے، انہیں جیتی آنکھوں سے نہ صرف خواب دیکھے ہیں بلکہ تعمیر ہوتے ہوئے اس پنچ کو دیکھا ہے۔ پنچ میں جو بھی علمی ادبی شخصیات آئی ہیں ان کے ساتھ یہ وابستہ رہے ہیں، انہوں نے پورا سفر اپنا بتایا ہے۔ میں آپ کو یہاں یہ سوال کرتا چلوں گا کھنہ صاحب کہ ہمارے یہ جو چاہے اردو کی نئی نئی بستیاں، وہ چاہے ہمارے سارک ممالک ہوں، ایشین کنٹریز ہوں، گلف کنٹریز ہوں، یا اس وقت وائس آف امریکہ سن رہے ہیں، ریڈیو چائنا سن رہے ہیں، ہم دور دراز جتنی بھی بستیاں بستی جا رہی ہیں، ہم نے یہاں کینیڈا سے بھی لائے، امریکہ سے بھی لائے، یو کے سے بھی لائے، یہاں تک کہ جرمنی سے لائے، نیوزی لینڈ سے بھی لائے۔ یہ تقریباً جو ایپیسوڈ ہے اس وقت یہ 70 یا 72واں ہے، تو ہمارا یہ رنگا رنگ کا جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے، اس میں ہر شخصیت اپنے ہاں کا، چاہے وہ امریکہ کا، لندن کا ہے، یو کے کا، یہاں تک کہ پاکستان کا ہے، وہ وہاں کے ادب، علم اور وہاں کی اردو کی بات کر رہا ہے، وہاں کے اخبارات کی بات کر رہا ہے، وہاں کے میگزینز کی بات کر رہا ہے۔ آپ پنچ میں اردو کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ پنچ میں اردو کا مستقبل کیا ہے، حال کیا ہے، اور کل جو آپ دیکھ چکے ہیں اس تمام تر تناظر میں، یعنی اس کا پریزنٹ آپ کے سامنے ہے، پاسٹ آپ نے دیکھ لیا ہے، فیوچر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ماضی کی آپ نے بات کی ہے تو کرشن چندر کی آپ جو جتنی بھی تخلیقات ہیں مجھے پڑھیے گا کہ یہ بڑا رچ رہا ہے یہ، کیونکہ ہمارا جو رابطہ تھا جموں پنچ سڑک اس وقت عرفان صاحب نہیں ہوتی تھی، ہمارا جو سیدھا رابطہ یہاں سے جاتا تھا پار ادھر سے جاتے تھے مدارپور کا پل پار کر کے بیری پتن نوشہرہ سے ہوتے ہوئے ادھر جاتے تھے، سیال کوٹ جا کر کے لگتا تھا، تو ہمارا سیدھا جو یہاں سے کانٹیکٹ تھا وہ پاکستان اس وقت جو انڈیوائیڈڈ تھا، تو وہاں سے ہی جتنے بھی محمد شریف خان پنچ والے جو ایشیا کے بہترین ستار نواز جنہیں قرار دیا جاتا ہے وہ بھی پنچ کے تھے، محمد شریف خان پنچ والے، اچھا وہ یہاں سے تھے۔ اب اس کے بعد کرشن چندر جی یہاں پر رہے ہیں، پھر چراغ حسین حسرت کا ذکر نہ کیا جائے تو بھی بات ادھوری رہتی ہے، آپ کے پروگرام کی وقت کی قلت کی وجہ سے میں کیا کیا بتاؤں۔ تو ماحول تو یہاں پر رہا ہے، اردو ادب کا شخصی دور تھے، اور لوگ جتنے بھی آتے تھے وہ لاہور سے آتے تھے، جب لاہور سے آتے تھے تو پھر ادب آتا تھا یہاں پر، ادب بھی آتا تھا، کلچر بھی تھا، مشاعرے بھی تھے، گائکی کے پروگرام بھی ہوتے تھے، تو اس وقت تھا۔ پھر 47 کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے ہماری جو مسلم پاپولیشن ہے وہ حد متارکہ کے اس طرف چلی گئی، اور یہاں پر پھر جو ریفیوجی ہمارے جو لوگ آ گئے وہ گاؤں وغیرہ سے آ گئے، تو پھر ایک بیچ میں ایک جمود آیا، بیچ میں ایک ایسا وقت آیا کہ جو علمی اور ادبی سرگرمیاں تھیں وہ بالکل ٹھپ ہو کر کے رہ گئی۔ پھر میں نے بتایا آپ کو کہ 50s میں 55s میں یہ 6 میں یہاں پر لوگ تو تھے جن کے اس مٹی میں، یہ ایک بات میں بتاتا چلوں، پنچ کی مٹی میں ادب ہے، یہ آپ مان کے چلیے گا، شاعری بھی ہے، ادب بھی ہے، اور آوازیں بھی ہیں، یہاں پر گلوکار بھی ہیں، آپ کتنی مٹانے کی کوئی کوشش کرے یہ پھوٹ پھوٹ کے نکلتے رہیں گے، یہ بات مان کے چلیے گا، ختم نہیں ہو سکتا پنچ سے یہ چیز نہیں ختم سکتی۔ یہ اس زمانے میں نہیں ختم ہوئی کہ جب آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے ریفیوجی آئے ہیں لوگ یہاں پر، ان کو مطلب تہذیب کا اس زمانے میں پتہ ہی نہیں تھا، مطلب آپ مجھے معاف کریں گے، وہ یہ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ جوش صاحب ہیں ہمارے، میں کئی بار ان کے ریڈیو انٹرویو کیے ہیں، تو وہ اتنے سادے لوگ تھے، جب وہ آئے وہاں سے نکل کے راولہ کوٹ سے، ہجیرہ سے، سدنوتی سے، تو یہاں آ کر کے جو مسلمان یہاں سے بھاگ گئے، ان کے مکان تھے، چھتوں پر ٹینیں پڑی ہوئی تھی، تو جب کہیں ٹین میں سوراخ ہو گیا تو پانی ٹپکنے لگا۔ وہ اتنے سیدھے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کوٹھا جو ہے، یہ جب اپنی پہاڑی بھاشا میں کہتے ہیں کہ یہ وہ سپنگ ہو گئی ہے، بھائی چونے لگا ہے، انہوں نے پولیں پہنی تھی، حال ہوتا ہے جو آپ کا، اس کی پولیں پہنی اور دھابا لیا اور ٹین کو جا کر کے کوٹنے لگے، اوپر ناچنے لگے کہ یہ پانی آ رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ ٹین کیا ہے، مطلب سادگی تھی۔ ان لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ تھا، ان کو کیا پتا کہ بھائی یہ تہذیب کیا ہے، تمدن کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ ہاں لیکن جو پنچ کے باشندگان تھے، اس کے پنڈت
پنڈتوں کا محلہ تھا، پھر یہ مسلم فیملی تھی جو یہاں سے نہیں گئی، غریب لوگ کے مارے بھاگ گئے، کچھ آسودہ حال لوگ بھی تھے تو وہ یہاں پر رہے. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر جب تعلیم ان لوگوں نے حاصل کی اور تعلیم کے شعبے میں یہ لوگ جب جانے لگے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت پھر 60s کے بعد سناتن دھرم سبھا کرشنا ڈرامٹک کلب جو تھا اس کی لے کر کے اگر ہم بات کریں تو پھر تھیٹر کا سلسلہ یہاں پر شروع ہوا. پھر سرون ناتھ آفتاب، بھائی جے دیو دت، اکالی درشن سنگھ، ڈاکٹر حاذق صاحب، یہ شیلا آزاد صاحب، یہ شور حضرات یہاں پر تھے. مشاعروں کا ایک دور جو ختم نہیں ہوا. پونچھ میں پارٹیشن کے بعد ہی جب ہماری آبادی مکس ہوئی، ریفیوجی ہمارے بھائی یہاں پر آ گئے، یہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے مائگریٹ کر گئے آگے پیچھے. لیکن اس وقت اتنی تعلیم نہ ہونے کے باوجود، تعلیم فقان کے باوجود یہاں پر مشاعر جو تھے وہ رہبر تھے یہاں پر. تو مشاعروں کا دور سٹی چوک میں آڈیٹوریم بازار میں شام کو ایک لمبی لائن لگ جاتی تھی. تو ادب ختم، تھیٹر چلتا رہا اور مشاعرے چلتے رہے. پھر اس کے بعد میوزک چلتا رہا. تو کرتے کرتے پھر جو آرگنائزیشن بعد میں آئی، کیونکہ جو کرشنا ڈرامٹک کلب تھا یا سناتن دھرم سبھا تھا وہ صرف مذہبی ڈرامے زیادہ کھیلا کرتے تھے. حالانکہ کھیلے دوسرے بھی ڈرامے، شمع کا چور، قاتل، مسلمان کی بہن، اس قسم کا ایک ڈرامے تھے. لیکن اس کے بعد جب ہم آگے 74 میں تو ہم سیدھے اردو ادب سے کیوں، اور ہم پر اثر کیا، میں ایک چیز اور تسلیم کرتا چلوں آج بھی ہم نے جو اردو سیکھی وہ پاکستان کی ریڈیو اسٹیشن آتا تھا. آج بھی جموں ریڈیو اسٹیشن پنچ میں نہیں لگتا ہے. آپ ریڈیو کو صبح لے کے بیٹھ جائیں، آپ سر پٹک دیں گے اور آخر کار آپ کو جموں سننا ہے تو سر پہ مریں گے، ریڈیو جموں اسٹیشن کوئی ملے گا. اس زمانے میں ہمارے پاس جو اسٹیشن ملتا تھا ہم کو سننے کے لیے 71 سے میں نے ریڈیو سننا شروع کیا، 72 سے. تو ریڈیو ایک ہی اسٹیشن آتا تھا پاکستان، آل انڈیا ریڈیو تو آتا نہیں تھا. بعد میں جب ہم نے وائس والی شارٹ ویو پہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سننا شروع کیا ہم نے، اور یہ سلسلہ تک رہا. 94 میں ٹیلی ویژن پاکستان کا یہاں گیا، بھارت کا ٹیلی ویژن بھی نہیں آیا. سیکورٹی ایجنسیز نے کہا کہ سوئے ہوئے ہو اور نہ وہاں ٹیلی ویژن جا رہا ہے نہ تمہارا ریڈیو سنائی دے رہا ہے. آرمی میں جو جاتے ہیں شام کو ان کے بھی ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے. جب جو ایٹ دا مومنٹ دے سوئچ آن دیئر ٹیلی ویژن سیٹس دے گو ٹو پاکستان. ٹھیک ہے، وہ میچ بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ نور جہاں کی غزلیں بھی ادھر سے دیکھ رہے ہیں، ریڈیو بھی ان کا سن رہے. تو کیا ہے مسز اندرا گاندھی کی اس وقت اندرا گاندھی کا ماتھا ٹھنکا، ایک ٹیم آ گئی یہاں پر. گووند رام ٹھاکر پرانے ہمارے صحافی پنچ کے جو دوسرے صحافی پہلے تھے، اس کے بعد ہمارے ٹھاکر گووند رام، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا. مسز اندرا گاندھی کے ٹیبل گئی وہ کشمیر ٹیمز کو اور سماچار گروپ آف نیوز پیپرز کو وہ کرتے تھے فیڈ. انہوں نے لکھا کہ ہمارے فوج، ہمارے بچے جاتے ہیں گلیوں میں، یہ میرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان. ان کا جو قومی ترانہ بجتا تھا ریڈیو لے رہتے تھے، بچے وہی سنتے تھے. تو اب یہ جب کٹنگ گووند رام، دا کریڈٹ گوز ٹو ٹھاکر گووند رام، یہ جب اس نے لکھا بچے پاکستانی ترانہ گا رہے ہیں، آرمی والے کو جو سیٹ لگے ہوئے ہیں ٹیلی ویژن کے، جو میس میں جاتے ہیں شام جب ان کا ریلیکس کرتے کسٹمری ہے جناب ڈرنکس وغیرہ یا ٹیلی ویژن ہوں گے، اسی پاکستان چلے جاتے ہیں ٹیلی ویژن. اس وقت مسز اندرا گاندھی نے یہاں پر ایک ٹیم بھیجی 95 میں. حالانکہ لگنا پونچھ تھا، کام سر میں جگہ دیکھی، لیکن پونچھ کی لیڈرشپ اس وقت کمزوری کو مینڈ ایک پاورفل لیڈر پونچھ میں کیوں لگ سکتا ہے. آپ محظوظ ہو کھنا کی گروپ سے، کیونکہ کافی وقت ہو چکا ہے اور بیٹری کا تھوڑا نہیں لگ رہے ہیں میرے نہیں لگ رہے. میں چاہوں گا کہ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی. ہم محبت بھرا کوئی پیغام ان سے سن لیتے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے کہ ہماری یہ
بیٹری ہمیں دے جائے. تو ایک محبت بھرا پیغام ہمارے ناظرین کے نام. پیغام یہی ہے، یہ سب سے بڑی جو تھریٹ ہے، اس سے پہلے بھی کسی کو اس بھارت ورش میں جو کبھی پچھلے سالوں نہیں دینے کو ملی تھی، وہ ہے جو ہمارا سوشل فیبرک تار کے رہا ہے. ہندو، مسلم اور سکھوں کے درمیان جو ایک خلیج پیدا کی جا رہی ہے، جو سیاسی طور پر ایک پولرائزیشن ہو رہی ہے. آپ نے لکیر کا ذکر کیا تھا، تو لکیر فلمیں بنائی، وہ ٹیلی ویژن تھی، وہ ٹیلی فلمز انہوں نے بنائی تھی. جو ریاستی اسمبلی میں وزراء کی تعداد زیادہ تھی، تو کمرشل آرگنائزیشن تھی، ان کا فلم بناؤ تو اس کو پھر اسپانسر کراؤ اور ایسے کماؤ. ہندو مسلم بھائی چارہ قائم رکھیے گا. مجھے وشوناتھ وہ تھے اپنے جو وزیر اعلیٰ تھے ہمارے، وشوناتھ سوری جنہوں نے کانگریس سے بغاوت کی تھی اور بعد میں انہوں نے بنائی تھی، پر کیا نام بھول رہا ہے مجھے، حالانکہ میں سیاسی طور پر جو بعد میں بنی تھی، چشمہ پہنتے تھے وہ، تو ان کی سرکار کو ٹاپل کیا تھا. تو لاسٹ میں انہوں نے، میرا پیغام کیا ہو سکتا ہے یا کیا، میں ان کا حوالہ دیتا ہوں. لاسٹ میں انہوں نے جب قوم کو خطاب کیا تھا، وشوناتھ پرتاپ سنگھ تھے یا دیکھیے اب نام بھول رہا ہے، یاد نہیں آ رہا ہے، تو انہوں نے آخر میں یہ کہا تھا کہ میں کر رہا ہوں جو حالات بنے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا اتنی لگائیں گے، ہندو نے مسلمان کی حفاظت کرنی ہے، مسلمان نے اپنے ہندو کی سرکشا کرنی ہے، ایک دوسرے کی حفاظت کرنی ہے، پیار و محبت قائم رکھنا ہے. یہ جو ہاتھ اس وقت بن رہے ہیں، میں ایک ایک گھر میں ایک ایک سیکورٹی کا جو ہے وہ آدمی یا پولیس والا یا فوج کا تعینات نہیں کرتا. میں ہوں ہندو مسلمانوں کی حفاظت کرو، ایک دوسرے پیار محبت بزرگیاں جو ہے اسے دل سے نکال کر پھینکنا ہے. اس میں آپ کی دنیا بھی ہے اور اسی میں آخرت بھی ہے. شکریہ نا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. محمد اسد صاحب آخر میں کہتے ہیں کہ گفتگو ہو رہی ہے، اس سے پہلے کہ ہم جائے، پھر سے انشاءاللہ کل شام ہم 5